बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम साल हर साल से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें नमाज के सही औकात का पता नहीं होता। कभी हम नमाज को क़ज़ा पढ़ रहे होते हैं और कभी वक्त से पहले पढ़ रहे होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम औकात नमाज के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि हर नमाज का टाइम कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और वो कौन सा टाइम है कि जिसमें नमाज पढ़ना अफजल है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। वो कौन से तीन औकात हैं जिसमें आदमी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई सजदा नहीं कर सकता, और तीन औकात ऐसे भी हैं कि जिनमें आदमी नफल नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये एक मुस्तकिल एक बाब है जिसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। बाकायदा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप अलैहिस्सलाम को औकात नमाज सिखाए। पहले दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज के शुरू के वक्त बताया कि नमाज कब शुरू होती है। दूसरे दिन फिर आखिरी वक्त बताया कि कब जो है ना आखिर तक जो है ना नमाज का वक्त कब तक है। आप अलैहिस्सलाम को बाकायदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। तो ये इंशाल्लाह बयान करेंगे। नमाज को वक्त पर पढ़ना इसकी बड़ी फजीलत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज को वक्त पर पढ़ना सबसे अफजल अमल है। और ये नहीं है कि बस नमाज जिस टाइम पढ़ लें हमारी मर्ज़ी है, बल्कि अल्लाह पाक ने कैद लगाई है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। एक मुकर्रर वक्त है जिस पर मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। ये नहीं है कि हम सुबह की नमाज ज़ोर को पढ़ रहे हों, ज़ोर की नमाज हम जिस वक्त हमें मर्ज़ी है उस वक्त पढ़ रहे हों। तो इसलिए आज के इंशाल्लाह हम ये टॉपिक सुनने के बाद आपको नमाज के सही औकात का पता चल जाएगा। एक हदीस शरीफ में है कि जो आदमी नमाज को पाबंदी के साथ वक्त पर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सबसे जो पहली हमारी नमाज है वो सुबह की नमाज है, फजर की नमाज है। तो इसका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? तो सुबह की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है। सुबह सादिक किसे कहते हैं, सुबह काज़िब किसे कहते हैं? एक आसमान के ऊपर रात को रोशनी होती है जो थोड़ी देर आती है फिर ख़त्म हो जाती है, इसको सुबह काज़िब कहते हैं। और दूसरी रोशनी सुबह सादिक की होती है जो मुसलसल बढ़ती जाती है, इसको सुबह सादिक कहते हैं। जैसे सुबह सादिक होगी आपके रोज़े का टाइम ख़त्म, आपकी तहज्जुद का टाइम ख़त्म, आपकी सुबह की नमाज का टाइम शुरू। यानी सुबह सादिक के वक्त तीन काम होते हैं, रोज़े का टाइम ख़त्म, तहज्जुद का टाइम ख़त्म और आपकी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। अब यहाँ से लेकर सुबह की नमाज का वक्त लेकर सूरज तुलू होने तक ये सारा टाइम सुबह की नमाज का वक्त रहता है। अब सुबह की नमाज किस टाइम पढ़ना अफजल है? तो ये हदीस शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अस्फिरू बिल फजरी फ़इन्नहु आज़मु लिल अज्र। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर खूब उजाला करके पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाब है। यानी फ़जर को देर से पढ़ना, जब उजाला हो तो ये बेहतर है। अब कितना देर से पढ़ना? हमारी मस्जिदों में अक्सर इतनी देर से पढ़ा जा रहा होता है कि बस सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। तो इतनी देर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर हमारी नमाज में कोई कमी आ जाए या इमाम से भूल जाए या कोई और मसला बन जाए, इमाम साहब का वज़ू टूट जाए, तो इतना टाइम ज़रूर होना चाहिए कि वो दोबारा जाए, इस्तिंजा करे, वज़ू करे और दोबारा सुन्नत के मुताबिक क़िरात कर सके। क्योंकि सुबह की जो नमाज है आप अलैहिस्सलाम ने लंबी पढ़ाई है, तो इसलिए इस बात का ख्याल करना चाहिए। यानी कम अज़ कम सूरज निकलने से पहले 25 से 30 मिनट पहले नमाज जो है आदमी की होनी चाहिए। तो ये जो है ना सही वक्त है। मर्दों के लिए तो उजाले में पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन औरतों के लिए अंधेरे के अंदर नमाज यानी जल्दी पढ़ना, जैसे वक्त दाखिल हो, वो मुस्तहब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे और 2 फ़र्ज़। इसके अलावा नफ़ल आदमी न सुबह की नमाज से पहले कोई पढ़ सकता है और न सुबह की नमाज के बाद पढ़ सकता है। और आप अलैहिस्सलाम सुबह की जो 2 रकात होती थी सुन्नत जो हम पढ़ते हैं 2 रकात, बड़ी मुख्तसर पढ़ते थे। पहले रकात में सूरत काफ़िरून पढ़ते थे और दूसरी में आप अलैहिस्सलाम सूरत इखलास पढ़ते थे।
ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. اب زوال کسے کہتے ہیں؟ سورج نہ شروع سے ایسے نکلتا ہے تو جو بھی چیز ہوگی اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا. پھر سورج آتا آتا بالکل جب ادھر آ جائے گا تو جو چیز بھی ہوگی اس کا سایہ اصلی بن جائے گا. مثلاً اگر آپ نے 6 فٹ کا بانس گاڑا ہوا ہے تو اس کا سایہ 2 فٹ رہ جائے گا، یہ اصلی سایہ ہے. تو جب اصلی سایہ تھوڑا بڑھے گا تو یہاں سے ظہر کا وقت جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو مکروہ ٹائم ہے نا اس وقت یہ بڑا مختصر ہوتا ہے، تقریباً 10 منٹ ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو جب یہ زوال شروع ہوگا، اصلی سایہ جیسے بڑھنا شروع ہوگا تو اب ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا وقت کب تک ہوگا؟ اب 6 فٹ کا بانس تھا، 2 فٹ کا اصلی سایہ، اب دوبارہ 6 فٹ اس کا پھر سایہ 8 فٹ تک. اس کو کہتے ہیں مثل اول. مثل اول تک تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 فٹ اور لگاؤ تو یہ ہو جائے گا 6 اور 6 12 اور 2 14. 14 فٹ تک آپ جو ہے نا یہ مثل ثانی ہو جائے گا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مثل ثانی سے پہلے آدمی کو ظہر پڑھ لینی چاہیے. جب مثل ثانی ختم ہوتا ہے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے اندر ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے. حدیث شریف میں ہے کہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی وجہ سے ہے. تو گرمیوں میں ظہر کو دیر سے پڑھنا چاہیے. البتہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سردیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی پڑھ لیا کرتے تھے. تو ہم بھی اس کا خیال کریں. اور اگر کسی بندے نے ظہر کی نماز کو شروع کیا اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. عصر کی نماز بڑی اہم ہے، اس کو اللہ پاک نے خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. عصر کی نماز کا وقت مثل ثانی سے، وہ جو بانس ہم نے لگائی تھی اس کا 2 فٹ اصلی سایہ تھا، پھر 6 فٹ ملا کے اس کا 8 فٹ ہوا، پھر اس کا جو ہے نا 14 فٹ سایہ ہو گیا تھا. اب اس سے جب بڑھے گا تو یہ جو ہے نا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو مؤخر کرتے تھے، یعنی جب ٹائم داخل ہوتا تو فوراً نہیں پڑھتے تھے، تھوڑا دیر سے پڑھتے تھے تاکہ سورج جو ہے نا بالکل سفید اور صاف ہو جاتا. تو آپ علیہ السلام اس وقت عصر کو پڑھتے تھے. اور جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت عصر کو پڑھنا مکروہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو منافق کی نماز بتاؤں؟ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی نماز ہے؟ تو فرمایا کہ منافق بیٹھا رہتا ہے بغیر عذر کے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت آتا ہے اور جو ہے نا مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. تو یہ منافق کی نماز کہا گیا ہے. تو اس لیے جب بھی عصر کا ٹائم داخل ہو تو تھوڑا دیر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. بہت زیادہ تاخیر بلا عذر نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے تو اس کے عصر کی نماز ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی. چوتھی نماز مغرب کی نماز ہے. مغرب کی نماز کا وقت سب سے مختصر ہے اور آپ علیہ السلام نے سب سے مختصر اس کو پڑھا ہے. آخری جو صورتیں ہیں سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک چھوٹی صورتیں آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں یہی پڑھی ہے. اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے سورج غروب ہوگا وہاں سے شروع ہوگا تو پہلے آسمان پر آپ کو سرخی نظر آئے گی، پھر اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے تو سفیدی تک اس کا وقت باقی رہتا ہے. پھر جب کالا پن آسمان پر آتا ہے تو اس کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز اتنے اجالے میں پڑھی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم جب پڑھ کے واپس آتے تھے تو کوئی آدمی تیر چھوڑتا تھا، تیر کو چھوڑو تو کافی دور جاتا ہے،
تو وہ تیر کے گرنے کی جگہ بھی ہم دیکھ سکتے تھے، اتنی اجالے کے اندر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور بڑی مختصر آپ علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھایا ہے۔ تو جب کالا پن آ جائے تو پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز کی نیت کی، عادت اس طرح نہیں بنانی چاہیے، سفر میں تھا، کوئی معذوری تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی اور عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب آسمان پر مکمل کالا پن آ جاتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کا ٹائم سب سے لمبا ہے، لیکن 1/3 رات تک عشاء کو پڑھنا یہ مستحب ہے، آپ علیہ السلام کو پسند ہے۔ یعنی اگر رات ہے 9 گھنٹے کی تو 3 گھنٹے تک عشاء کو لیٹ کرنا، خاص طور پر سردیوں میں، گرمیوں میں آپ علیہ السلام تھوڑا جلدی پڑھ لیتے تھے تو یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد آدھی رات تک عشاء کو لیٹ کرنا یہ مباح ہے۔ آدھی رات کے بعد بلا عذر عشاء کو پڑھنا یہ مکروہ لکھا گیا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے چاہے بغیر جماعت تنہا پڑھے تو بھی یہ مکروہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو 1/3 رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا، یعنی 1/3 رات یا آدھی رات تک ان کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آدمی دیر سے عشاء کو پڑھتا ہے یا اس کا ٹائم مسجد میں دیر سے رکھتے ہیں تو اس میں اگر جماعت کے قلیل ہونے کا خطرہ ہو کہ لوگ نہیں آئیں گے، لوگ کم آئیں گے، تو پھر کیا ہے کہ پھر عشاء کو جلدی رکھا جائے تاکہ جماعت جو ہے نا لوگ زیادہ شریک ہو۔ یہ نہیں ہو کہ آپ اس مستحب عمل پر تو عمل کر رہے ہوں کہ آپ رات کو 10-11 بجے عشاء کی نماز رکھ رہے ہوں اور ویسے 20 لوگ آتے ہیں، اس وقت 4-5 آ رہے ہوں، تو اس لیے پھر عشاء کو جلدی پڑھنا بہتر ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا فرائض کہ آپ کو میں نے بات کر دی۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ صبح کی نماز کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں جو ہیں، اگر آپ نے کسی مجبوری، عذر یا عادت کے بغیر آپ نے کسی نماز کی بالکل آخری وقت میں نیت کی اور دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز کو پڑھ لینا چاہیے، قضا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہمارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ظہر کو 3 بجے نا بس نماز قضا ہو گئی، ایسے تھوڑا جو نا عصر دیر ہوئی تو بس یہ قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ ظہر کے آپ پڑھ رہے تھے، عصر ہو گئی، نماز ہو جائے گی، عصر کی پڑھ رہے تھے، مغرب ہو گئی، نماز ہو جائے گی، مغرب کی پڑھ رہے تھے، عشاء ہو گئی، نماز ہو جائے گی، عشاء کی پڑھ رہے تھے، صبح ہو گئی تو بھی ہو جائے گی۔ صرف صبح کی نماز کے لیے یہ ہے کہ جب آپ صبح کی نماز شروع کریں تو جب ختم ہو تب بھی صبح کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر سورج طلوع ہو گیا تو پھر صبح کی نماز کا مسئلہ ہے، بقایا 4 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اب سنت کب پڑھنی چاہیے؟ سنت فرضوں کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے۔ فرضوں کے بعد لمبی دعائیں، لمبے اذکار نہیں کرنے چاہیے۔ جو مصنون مختصر دعا ہے یا اذکار ہے وہ کر کے سنت ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ بہت زیادہ فرضوں اور سنتوں میں وقفہ دینا، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے وطر۔ وطر کب پڑھنے چاہیے؟ اگر جو آدمی تہجد کے وقت اٹھ سکتے ہیں اور اس کو یقین ہے کہ میں آسانی کے ساتھ تہجد کو اٹھ سکتا ہوں تو اس کو وطر تہجد کے وقت پڑھنے چاہیے، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو اس کو پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنے چاہیے۔ اب تہجد کے وقت اٹھا ہے تو پھر کیا کرے؟ پہلے تہجد پڑھے یا پہلے وطر پڑھے؟ تو پہلے آدمی تہجد پڑھ لے، اس کے بعد آخر میں جا کر وطر پڑھ لے۔ اب 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو جب تک سورج سعید تک نکلنا ایک نیزے کے برابر، کوئی نماز، کوئی سجدہ، کوئی جنازہ نہیں ہے۔ اور زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اس وقت، اور بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ البتہ جب غروب ہو رہا ہو تو آپ اس دن کی عصر کی نماز، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ لیٹ ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات تو ایسے ہیں کہ اس میں آدمی کوئی سجدہ وغیرہ، کوئی جنازہ، کوئی عبادت آدمی نہیں کر سکتا۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آدمی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ اوقات کون سے ہیں؟
صبح صادق کے بعد صبح کی نماز تک صرف 2 سنت تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ صبح کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جب سورج نکل آئے، مکروہ ٹائم ختم ہو جائے، پھر آپ نے اشراق پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس کے متعلق میں نے بتا دی ہیں تاکہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہو، وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، افضل وقت کون سا ہے، کس وقت نماز قضا ہوتی ہے۔ یہ چند ہمارے ذہنوں میں جو سوال تھے وہ انشاءاللہ اس لیکچر سننے کے بعد آپ کو سارے آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے۔